बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आज के आओ कुरान समझे आसान तरीके के सबक नंबर 8 में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ हमारे साथ कौन मौजूद हैं। अब्दुल मतीन भाई तो हमारे असिस्टेंट कुरान टीचर, सर्टिफाइड कुरान टीचर हैं। अली रजा भाई हैं। अली आसिफ सिस्टर, अंजुम जुबैर, अक्सा अली, आसमा लतीफ, सिस्टर बरीरा हैं। डॉक्टर इरफान अशरफ हैं। और ईशा रसूल, फहद हुसैन, फायजा नाज, हबीबुल्लाह शाहिद, हुमा, हुमैरा और इब्राहिम बंगिश, इसरार खान। उसके बाद कौन मौजूद है जी? कहकशां अतीक, कौसर रशीद, माहरुख, मायरा, काशिफ, मारिया रियाज। और कौन है जी? तो मोहम्मद इसहाक भाई हैं। नजमुद्दीन अहमद सिद्दीकी, सिस्टर नायाब, रिदा अजीज, सहीफा सना, ताहिर अदनान, उमैर शाहिद, वर्दा इसहाक। तो हो सकता है किसी ने बाद में ज्वाइन किया हो। तो आप सबको खुश आमदीद, और अपनी अटेंडेंस लाजमी बनाएं। चूंकि हाजिरी होगी तो इंशाल्लाह ये सीखना ज़्यादा इजी हो जाएगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो आज का सबक नंबर 8, जिसमें हम अ, पहले पार्ट में तशहुद यानी अत्तहियातु लिल्लाह वो पढ़ेंगे, और ग्रामर में कुछ नए अल्फाज नए इशारों के साथ इंशाअल्लाह, और हुरूफ जर के बारे में भी हम कुछ बातें सीखेंगे। जिन लोगों में जिनके बारे में उन लोगों को कुछ कंफ्यूजन थी, तो कुछ ना कुछ हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी डिटेल की बातें तो इंशाल्लाह अगले लेवल्स में होगी। तो आज के सबक के अख्ताम पे इन 8 असबाब को मिला के आप 93 अल्फाज सीख चुके होंगे, यानी 93 वर्ड्स, जो कुरान में 27,536 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। जब हम दूसरी रकात में बैठते हैं या चौथी में, तो तशहुद के बाद यानी सजदा करने के बाद दूसरा सजदा, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? तशहुद। तो तशहुद की क्या कलिमात है? तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। आगे भी है, तो हम पहले इसका तर्जुमा देख लेते हैं। सभी कौली बातें अल्लाह ही के लिए हैं, और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें भी। अत्तहियातु, सभी कौली इबादतें। तहिया वाहिद है और इसकी जमा क्या है? तहियात। इसको जरा रिपीट कीजिए। तहिया जमा तहियात। तर्जुमा क्या है? सभी कौली इबादतें। अल जो है ना वो सभी कर रहे हैं। अल का मतलब है कि तमाम। अल का मतलब क्या है? सारी की सारी, तमाम। तो तहिया क्या है? कौली बातें, यानी जुबान की जो बातें। तहियात कौली इबादतें। तहियात सभी कौली इबादतें। कौली यानी आप कहते हैं ना कौल, कोई लफ्ज, तो जो जुबान की बातें। तो कौली बातें क्या है? जैसे नमाज है, जिक्र है, तिलावत है, दावत व तबलीग है, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरा देना, नेक मशवरा देना, और ये सब अल्लाह की खातिर हो, तो ये क्या कहेंगी? सभी कौली इबादतें। अल्लाह ताला हमें ये सारी कौली बातें बेहतरीन अंदाज में करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, ये पैगाम जो हम लेते हैं, कि हम जो भी आयत, जो भी जिक्र पढ़ रहे हो, तो हम उसको पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ रहे हो। अब्दुल लतीफ भाई, मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ। आपका हैंड रेज है तो आप पोस्ट तो मैंने कर दिया। कोई और बात है सर तो स्क्रीन मुझे का बताइए। मतलब स्क्रीन ठीक नहीं है। जी? स्क्रीन ठीक नहीं है। स्क्रीन बाकी लोगों के पास ठीक आ रही है? अच्छा, एक मिनट मुझे, सर सॉरी। छोटी आ रही है, छोटी दो स्क्रीन का। छोटी आ रही, ठीक 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 ठीक। अच्छा, एक मिनट, मैं दोबारा इसको शेयर करता हूँ। बल्कि हम इसको स्टार्ट भी दोबारा से शुरू से करते हैं मेरे ख्याल में, ताकि रिकॉर्डिंग में भी हमारे पास कोई इशू ना हो। अ, उम्मीद है कि आप पूरी होगी स्क्रीन आपके सामने। जी सर, अब सही। अच्छा, चले ठीक है। तो चले यही से। तो ये सारी कौली बातें अल्लाह ही की खातिर हों, लिल्लाही, लिए अल्लाह के। तो अच्छा, ये जिस तरह अब्दुल लतीफ भाई आप माइक को ओपन करके बता दिया करें, बाजू का आदमी है नहीं जिसका इस तरह का इशू हो। तो सारी लिल्लाही, लिए अल्लाह की, जैसे पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। तो मेरे साथ रिपीट किया करें माइक बंद रखते हुए। लिल्लाह, लिए अल्लाह के। इसी तरह तहियातु, तमाम कौली बातें, तमाम कौली बातें, लिल्लाह, लिए अल्लाह के।
یعنی ساری قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ریپیٹ کیجئے. التحیات للہ، تمام قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، صلاح جمع ہے صلوات. اور صلاح ہم کہتے ہیں عام ہم کہتے ہیں نا کہ نماز. ٹھیک ہے، تو صلاح کا دوسرا معنی بدنی عبادت بھی ہو سکتی ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ صلوات. صلاح کی جمع صلوات. تو اس کے لکھنے کے بہرحال سٹائل ہے، دونوں طریقوں سے لکھا جاتا ہے. اردو میں تو ہم صاد لام الف لام لکھ دیتے ہیں. تو اکثر مصحف میں آپ کو صلاح جو ہے وہ واو کے ساتھ نظر آتا ہے اور اوپر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں اس طرح اس کے اوپر. تو یہ صلاح پڑھا جاتا ہے. صلاح گول تاک ہوتا ہے، صلوات ہو جائے گا. تو اس طرح بھی اردو میں بعض اوقات اس کو لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ ایک رائٹنگ سٹائل ہے عربی کا. تو اس کو یاد کر لیجئے. صلاح کی جمع صلوات. سبھی بدنی عبادتیں جیسے نماز، روزہ، حج. لیکن اس میں بدن کی جو ہے وہ آپ کی شامل ہے، ایکسرسائز شامل ہے. تو سبھی بدنی عبادتیں جیسے تربیت کرنا، مدد کرنا، دعوت، تعلیم، تبلیغ کے لیے جانا، تو یہ ساری بدنی عبادتیں ہیں. والطیبات، طیبہ کی جمع طیبات. اور یہ تو آسان ہے یاد رکھنا. اکثر بچیوں کے نام ہوتے ہیں تو طیبہ. طیبہ گولتا ہٹائے، الف تا لگائے، طیبات. طیبہ طیبات. ہم کہتے ہیں طیبہ پاک، طیبات زیادہ پاکیزگیاں. تو اس کا مطلب پاکیزگیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، سبھی مالی عبادتیں یا پاکیزگیاں. تو طیبات سبھی مالی عبادتیں. واحد کیا ہے؟ طیبہ، یہ مؤنث ہے. سبھی مالی عبادتیں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات وغیرہ. یا اچھا، یہ تو ہو گیا ان کا تھوڑا سا ڈسکرپشن. اب دوسرا ترجمہ اس ٹکڑے کا پورے کا یہ بھی ہم کرتے ہیں. سارے تعظیمی کلمات یعنی قولی باتیں، یہ اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ سارے تعظیمی کلمات. اور والصلوات، اور سبھی بدنی باتیں، ساری باتیں بھی اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. والطیبات، اور سبھی مالی باتیں، اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ ساری پاکیزگیاں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے دونوں طریقوں سے. تو ڈاکٹر صاحب نے پہلا ترجمہ اس کا یہاں پہ لیا ہے کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا پیغام موجود ہے، تو اس لیے یہ پہلا ترجمہ سامنے رکھا ہے. اب زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ تو سبھی قولی باتیں کون سی ہیں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا وغیرہ، یہ سبھی قولی باتیں ہیں. سبھی بدنی باتیں کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ. اور یہ ساری باتیں اللہ کے لیے ہوں تو یہ کیا ہے؟ ساری بدنی عبادتیں ہیں. اور سبھی مالی باتیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خیرات وغیرہ. اور یہ سب اللہ ہی کے لیے ہوں، للہ، اللہ کے لیے. تو تین عبادات کی بات ہو رہی ہے. کون سی؟ ذرا مجھے بتائیے. تشہد میں تین کون سی عبادات کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے مائکس بند رکھ کے ریپیٹ کیجئے. کون کون سی تین عبادات ہیں؟ سبھی قولی باتیں، تحیات قولی باتیں، والصلوات بدنی باتیں، والطیبات اور ساری مالی باتیں. کون سی تین باتیں؟ قولی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں. تو یہ تین عبادتوں کی ذکر ہو رہی ہے. اب بات ہو رہا ہے یہاں پہ، بات ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے. اور یہ کس کے لیے؟ صرف اللہ ہی کے لیے، للہ، اللہ کے لیے. ہم اس کو ایک حدیث مبارکہ کے اس میں ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اچھا اس کو ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی آیت یا ذکر پڑھتے ہیں ہم، تو ہم کریں گے کیا. یعنی یہ ہم نے پڑھا کہ ساری قولی باتیں، ساری بدنی باتیں، ساری مالی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کو ذرا سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اچھا، ہم جیسے کوئی لوگ ہوتے نا تو اس کو ایک نیوز آئٹم کے طور پہ لیتے کہ یہ ایک بات ہو گئی، سن لی، بس ٹھیک ہے. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا کیا رد عمل تھا کہ یہ حدیث سنی کہ 70,000 ایسے لوگ ہیں، ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. پھر ان کی کچھ صفات بتائیں کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، بدشگونی نہیں لیتے، صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے نیوز آئٹم نہیں تھا، صحابہ کے لیے. تو ہم بھی صحابہ کا طریقہ کار اختیار کریں گے. کیسے؟ کہ یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. یعنی وہ جو 70,000 لوگ ہیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے. یعنی آپ دیکھیے عکاشہ بن محسن کی بے چینی دیکھیے کہ ان سے صبر ہو، فوراً کھڑے ہو گئے سنتے ہی.
تو کیا ہمارے اندر اس طریقے سے بے چینی پائی جاتی ہے اس معاملے میں؟ تو پھر ایک اور صحابی بھی کھڑے ہوئے، جب انہوں نے دیکھا کہ اوکاشا نے یہ سبقت لے لی، تو انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے، تو اللہ بھی مجھے ان میں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوکاشا اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ اب اس حدیث سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو کوئی بھی اچھی بات جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں جلدی کرنی چاہیے، فوراً دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اسے کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ دیکھیں ہم دنیا کے کاموں میں کتنی جو ہے وہ کمپٹیشن کا رجحان ہوتا ہے، سبقت کا رجحان ہوتا ہے، مسابقت کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، اس سے زیادہ معلومات جمع ہو جائے، اس سے زیادہ مشہور ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نمبرز لے لیں۔ تو قرآن کے لیے یا آخرت کے لیے کیا ہمارے اندر مسابقت کا جذبہ ہے؟ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو اس اینگل سے لیں گے کہ فوری طور پہ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں جو ہے ان تمام عبادات کو صرف اپنے لیے اچھے انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو تین باتیں ہیں، تو ہم دعا کریں گے ان تینوں میں جو حصہ لینے کی توفیق مانگیں گے، اور تینوں کا احتساب بھی کریں گے۔ ہماری زبان کا کیا حال ہے، یعنی قولی باتیں، ہماری قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہے، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، تو اس کو بھی ہم اپنا احتساب بھی کریں گے، چونکہ دعا کے بعد احتساب بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تینوں چیزوں کا پلان بھی بنائیں گے۔ تو یہ ہمارا یعنی ہم زندگی میں لے کے آئے ہیں۔ تو چلے ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، اپنی مائکس بند رکھتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجیے سب لوگ۔ التحیات سبھی قولی باتیں، التحیات سبھی قولی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی باتیں اور سبھی بدنی باتیں، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں۔ اب یہ تو ہو گیا، آپ اس کی پریکٹس بھی کر لیں گے، ایک دفعہ ہم پھر کر لیتے ہیں اور میرے ساتھ کیجیے۔ تحیات للہ سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے، والصلوات والطیبات اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں بھی۔ اب مجھے آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا، اپنے مائک اوپن کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو تحیات ہے یہ اس میں فعل ہے حرف ہے؟ ہم نے تین چیزیں پڑھی تھی نا کہ کوئی لفظ یا تو اسم ہو سکتا ہے یا فعل یا حرف۔ جی فہد حسین بھائی بتائیے۔ سر یہ فیل سر، اس فعل ہے التحیات، سر یہ سر یہ اسم ہے، اس میں اسم سر یہ اس اسم میں ہے، ماشاء اللہ چیٹ باکس میں کیا مؤنث بنا؟ ہے اور نکرہ ہے، معرفہ ہے۔ اچھا معرفہ تو ہم نے نہیں پڑھا ابھی، معرفہ اور نکرہ جو ہم پڑھا ہے ہم اسی بھی بات کریں گے، ابھی مشکل باتیں نہیں کریں گے۔ جو ہمارے لیے نا یہ نہ ہو کہ ہم بھاگ ہی نہ جائیں نا کہیں، تو ہم وہ باتیں کریں گے جو سر آسان وہ ہوگی۔ ال ساتھ لگا ہوا ہے اس لیے شاید بھائی نے معطفہ کا یعنی خاص ہے نا التحیات، جی سب جی، وہ سب کا اگلے بھی ہے اور الخاص۔ وہ اس کے لیے یہ اشارہ ہم کریں گے، کیونکہ ہم نے آگے کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا ہے نا، تو ابھی معرفہ نکرہ پہ بات نہیں ہوگی بالکل، تاکہ جو ہے نا ہم سب لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ تو ابھی ہم کہیں گے کہ یہ ال کی وجہ سے کیا ہے، اسم ہے، ال کی وجہ سے کیا ہے، یہ اسم ہے۔ اور اس کے بعد جیسے بردر نے کہا کہ تحیات آخر پہ الف تا آ رہا ہے تو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی واحد بنائے تو تحیہ گولتا آتی ہے، تو اسم ہے اور مؤنث ہے، زبردست ماشاءاللہ۔ اسی طرح یہ کہ والصلوات، یہ بھی واو کو علیحدہ کریں، ٹکڑے کریں، تو وا یہ بھی اس الصلوات، میں اس میں الصلوات شروع میں ال بتا رہا ہے اور آخر پہ وات بھی ہے، یعنی الف تا بھی ہے، تو ہم نے نشانی پڑھی تھی نا، اس میں شروع میں ال آ سکتا ہے، آخر پہ ان 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 اون این یا آت، تو یہ آت آخر پہ آ رہا ہے، آت یہ شروع میں ال آ رہا ہے، اسم تو یہ نشانی ہے۔ اور دوسرا یہ اسم مؤنث ہے، چونکہ اس کی اگر واحد بنائے تو صلاح آپ نے ابھی پڑھا تھا، صلاح، تو صلاح کیا ہے، گولتا ہے، تو گولتا کس کی نشانی تھی، مؤنث کی، تو یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح طیبہ، طیبات، یہ بھی مؤنث ہے، اس میں اس طریقے سے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، سلام ہو اے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام، ال کا مطلب ہے ہر قسم کی، ٹھیک ہے، ہر قسم کی سلامتی، سلام سلامتی، ال ہر قسم کی۔ اور سلامتی کیا ہوتی ہے، ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، یہاں پہ یہ مراد ہے۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے، ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا۔
تو اللہ تعالیٰ اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. یہاں پہ یہ دعا کی جا رہی ہے السلام علیکہ. تو علیکہ آپ پر، یہ ہم پڑھ چکے نا علیہ. اس کے ٹکڑے کتنے علیکہ کے؟ ذرا مجھے بتائیے کتنے ٹکڑے ہیں علیکہ کے؟ دو یہ تو علیہ دو، ٹکڑے یعنی ہیں. علا کا پلس پلس اور کا، دو ٹکڑے. تو آج کے بعد اگر آپ کے بعد کوئی ایک بندہ بیٹھا ہے اور وہ مذکر ہو، چونکہ ابھی مذکر کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اگر آپ کے سامنے کوئی ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ اس پہ سلام کرتے ہیں، تو آپ اس کو السلام علیکم کی بجائے کیا کہہ سکتے ہیں کسی ایک فرد کو؟ السلام السلام علیکہ. السلام علیکہ. ٹھیک ہے، سلامتی ہو آپ پر، یعنی ایک کی بات ہو رہی ہے. تو زیادہ کو السلام علیکم، ایک کے لیے السلام علیکہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، واحد کی. تو السلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو. علیہ اس پر، علیہم علیکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے. ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایھا کا مطلب ہوتا ہے اے. اچھا، اے کے لیے تین ورڈز قرآن میں استعمال ہوں گے. کیونکہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تو قرآن میں جو ہے وہ تین لفظ ہیں اے کے لیے. یا بھی ہوتا ہے، ایھا سنگل بھی ہوتا ہے، اور یا ایھا مل کر آئے تو اس کا مطلب بھی اے. تینوں کا مطلب اے ہے. تو یا کا مطلب اے، اور ایھا اس کا مطلب بھی اے ہے، اور یا ایھا اس کا مطلب بھی اے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثالیں ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو ایھا اے نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی واحد ہے، اس کی جمع نبی یون نبی یین بھی ہو سکتی ہے. نبی کی جمع نبی یون نبی یین، یعنی جمع سالم بھی ہو سکتی ہے، واو نون یا نون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو نبی کی جمع نبی یون نبی یین، یا انبیاء بھی ہو سکتی ہے، اس کو ٹوٹی جمع کہتے ہیں. تو نبی کی جمع کیا ہے؟ نبی یون نبی یین یا انبیاء. تو یہاں پہ چونکہ نبی کے اوپر پیش آ رہی ہے، ضمہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب نبی کی جمع نبی یون واو نون کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کی جمع کیا ہے؟ نبی یون یا انبیاء. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں اس کی آپ پر. ورحمت اللہ، و اور رحمت، رحمت اللہ اللہ کی، ورحمت اللہ اور رحمت اللہ کی. رحمت اردو کا لفظ ہے رحمت، اور ہم اس کو پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. رحم کو قرآن میں 114 بار ہے. وبرکاتہ اور برکتیں اس کی. تو ٹکڑے کریں ذرا برکاتہ کی، کون ٹکڑے کرنا چاہے گا؟ برکاتہ، اس کے ٹکڑے مجھے بتائیے. تین ٹکڑے بنتے ہیں. تین ٹکڑے ہیں، کون کون دو سے؟ ٹکڑے، دو بنتے ہیں. وا برکاتو، برکاتو ایک ہے اور وا. اور ہو دو ٹکڑے. اچھا، تین وا تین ہے، وا تین ٹکڑے. وا تین ہے اس کی، ہو وا اس کی بالکل. برکا اور ہو الگ. ہو. تو یہ وا برکات ہو تین ٹکڑے ہوں گے. اچھا، یہ جو برکات ہے یہ واحد ہے جمع ہے؟ برکات واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. جمع جمع ہے. جمع برکات ہے. واحد ہے، تو برکات یہ جمع. واحد ہے جمع ہے، برکات. اور الف تا بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث بھی ہے، چونکہ اگر اس کا سنگل بنائیں گے تو برکا. اچھا، اردو میں ہم کہتے ہیں برکا، تو وہ برکا نہیں، برکت نہیں ہے، برکت نہیں، برکا. برکات، برکات نہیں کہتے، برکات را کے اوپر زبر ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. تو برکا ایک برکت، برکات زیادہ برکتیں، اردو میں جیسے برکتیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو برکات. تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے وا برکات ہوں، وا برکات ہوں اور برکتیں ہوں اس کی. تو یہاں پہ یہ ٹکڑے آ گئے، وا برکات ہوں اور برکتیں ہوں اس کی. تو ہو کا مطلب ہے اللہ کی بات ہو رہی ہے، چونکہ پیچھے تو وہ اللہ کی طرف سے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، اسم اللہ اسم جلالہ کی طرف. اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں ہوں. اچھا، اب یہاں پہ غور کیجئے ذرا اور مجھے بتائیے، آپ کا کامن سینس میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں. ہم نے پیچھے بات کی تھی تین عبادات کی، قولی باتیں، بدنی باتیں اور مالی باتیں. تین عبادات کی ذکر تھی، وہ ساری اللہ ہی کے لیے. اس کے بعد ہم نے سلام دعا کی تھی، وہ کون سی دعا تھی؟ تین دعائیں تھی اللہ کے نبی کے لیے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تین دعائیں کون سی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو، سلامتی ہو، رحمت ہو، رحمت ہو، اللہ کی رحمت ہو، رحمت ہو رحمت ہو، اور اللہ کی برکتیں ہوں، برکتیں ہوں. اللہ کی ٹھیک ہے، برکتیں ہوں، اس کی برکتیں. اللہ کی برکات ہوں، اللہ کی برکات ہوں. تو یہ تین دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی آپ پر برکتیں ہوں. یہ تین دعائیں، پہلے تین عبادات تھی اللہ کے لیے. تو آپ ذرا سوچیے، اس کو ہم آگے بھی دیکھتے ہیں
کہ یہ 3 دعائیں ہم اللہ کے نبی کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کہ یہ 3 عبادات جو پیچھے تھی وہ اللہ کے نبی نے ہمیں بہتر انداز میں کر کے دکھائیں. تو اب زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے، ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. تو پہلے 3 عبادات کا جو ذکر ہوا تھا، ان کو بہترین طور پر کس نے انجام دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے. اس عظیم ہستی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا کی بات ہو رہی ہے: سلام، رحمت اور برکتیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کو دیکھتے ہیں. سلام یعنی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو اور اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. برکتیں ہوں، ہر حس احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے. تو یہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہو جائے گی. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ فرض کریں آپ کوئی گھر میں خوبصورت سا پودا لگاتے ہیں، تو آپ اس کے ارد گرد ایک جو ہے وہ گرل لگا دیتے ہیں اس کی سیفٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ اس کا ہو گیا، اس کی حفاظت کر دی. پھر کیا کرتے ہیں آپ اس کو جو ہے نا اس کے لیے کچھ چیزیں ڈالتے ہیں اس کو پروان چڑھانے کے لیے. پھر کچھ اور اس میں مزید جو ہے نا اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں اس کو اور زیادہ پھلنے پھولنے میں جو ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ اس کو ایک سمجھنے کے لیے ایگزامپل لے سکتی ہے. ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو یعنی اللہ کا احسان فضل ہو، اور اللہ خوب محبت کے ساتھ آپ کا خیال رکھے. یہ دوسری دعا کی رحمت کی. اور تیسری کیا ہے؟ برکات ہے، یعنی ہر احسان اور فضل جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے، اس میں جو ہے وہ بڑھتا رہے، احسان فضل اور بھلائی وہ بڑھتی رہے. تو اس انداز سے ہم اس کو لیں گے. تو یہ 3 دعائیں ہوگی. اور آپس میں السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو، تو ال سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کی ساری سلامتی، یعنی دین، ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں. کوئی عیب، کمی، نہ پسندیدہ چیز یا بات سامنے نہ آئے. تو ذرا تصور کیجئے کتنی خوبصورت دعا ہے. اگر آج کے بعد ہم یہ دعا اس تصور اور احساس کے ساتھ دیں گے کہ سامنے والے کو جب کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آپ تصور اور احساس کا استعمال کریں ذرا. سلامتی کی دعا ہے، کتنی چیزوں میں آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں، ہر قسم کی سلامتی کی. اور جو سننے والا ہے وہ بھی آپ میں سے، چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں، وہ بھی اسی انداز سے دعا دیں گے. تو کتنا اچھا ہوگا، کتنی خوبصورت دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ اسی دعا کو قبول بھی فرمائے گا جو ہم سمجھ کر کر رہے ہیں. تو اللہ کے یہاں انشاءاللہ مقبول بھی ہوگی. تو آج کے بعد جب بھی سلام کیا جاتا ہے، خاص کر جب ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں، تو مائکس اوپن نہ بھی کریں تو جواب لازمی دیا کریں، اور پورے تصور احساس کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، کیونکہ یہ بہترین دعا ہے آج ہم نے سیکھی. اور یہ کیسی زبردست چیز ہے. ہم ڈیلی لائف میں ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ کرتے ہیں اور بچوں کو سکھاتے ہیں، تو ہم اس کی بجائے اگر یہ کہہ دیں تو اس کا اجر و ثواب علیحدہ ہے، اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب علیحدہ ہے. الحمدللہ. تو اب اس کو خوبصورت تصور اور احساس کو بلڈ کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے. آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. السلام، ہر قسم کی سلامتی ہو. السلام، سلام ہو. علیکہ، آپ پر. ایھا النبی، اے نبی. ایک دفعہ پھر. السلام، سلام ہو یعنی ہر قسم کی سلامتی ہو. علیکہ، آپ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورحمت اللہ، اور رحمت اللہ کی. ورحمت اللہ، اور رحمت اللہ کی. وبرکاتہ، اور برکتیں اس کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وبرکاتہ، اور برکتیں اس کی یعنی اللہ کی. وبرکاتہ، اور برکتیں اس کی. مکمل ٹرانسلیشن کیجیے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت ہو اللہ کی، اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. علم. اچھا، اس میں ٹکڑے لازمی کرنے آپ نے، چونکہ ٹکڑوں والے سوالات آتے ہیں تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے، تو یہ ٹکڑے کرنا لازمی سیکھ لیں. اور ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں؟ ترجمے سے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. ٹکڑے اسی ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. السلام، ہر قسم کی سلامتی پڑھ چکے ہیں. علینا، یہ بھی ہم جانتے ہیں. علی پلس نا، علی پلس نا، تو ہم نے پڑھا تھا علیہ، اس پر. علیہم، ان سب پر. علیکا، علیہ، علیکم، علینا، یعنی ہم سب پر. تو علی پلس نا، علینا، ہم پر، اور علیہ اس عورت پر. تو یہاں سے آپ یاد رکھیں گے. اور آپ دیکھتے جائیں کہ یہ گرامر کتنی ہمیں ہیلپ کر رہی ہے. کافی ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ گرامر کی وجہ سے ایزی ہو گئی ترجمے میں. علینا کا کیا ہے ٹکڑے؟ علی پلس نا.
हम पर, अलैकुम था आप पर, अलैना हम पर, व अला और ऊपर, इबादुल्लाह, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा हमने पढ़ा था, और इबादुल्लाह अल्लाह के बंदे, अब्द की जमा इबाद, अब्द की जमा इबाद, तो अब्दुल्लाह की जमा इबादुल्लाह, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, इबादुल्लाह अल्लाह के बंदे, ठीक है जी, अल्लाह के गुलाम, अल्लाह के बंदे, अस्सालिहीन जो नेक है। तो यहाँ पे पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलामती की दुआ थी, अब दुआ के दो और इसमें शामिल हो गए गिरोह, कौन सी, अस्सलामु अलैना हम पर सलामती हो, और अल्लाह के उन बंदों पर जो नेक है, व अला इबादिल्लाह और अल्लाह के बंदों पर, अस्सालिहीन जो नेक है। ये तो हम जानते हैं, सालिह नेक को कहते हैं, सालिहून सालिहीन इसकी जमा है, सालिह की जमा सालिहून सालिहीन। अल्लाह का इनाम किन पर हुआ, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सलामती की, तो हम देखेंगे कि अल्लाह ताला का इनाम किन लोगों पर हुआ है। तो उसमें चार लोग, चार गिरोह की बात होती है जब कुरान में बात होता है, वो कौन से हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर, उन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अभी हम जो बात कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम है, फिर उसके बाद अस्सलामु अलैना हमारे ऊपर सलाम है, और फिर उसके बाद सालिहीन पर सलाम है। अब हम दरमियान में आ रहे हैं, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम की दुआ है, सलाम हो, फिर हम पर है, और फिर सालिहीन, तो हम दरमियान में आ रहे हैं। तो दोनों यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन के लिए तो दुआ इंशाल्लाह कबूल होगी। उस दुआ में हम जो बीच में आ रहे हैं अलैना हम, तो जब अगला और पीछे मकबूल हो, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बीच वाले भी मकबूल होंगे। तो इस हिसाब से हम इसको तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे कि हम दरमियान में आ रहे हैं। क्योंकि क्यों, बात क्या हो रही है कि अल्लाह ताला के इनाम किन लोगों पर है, कुरान में क्या है कि वो लोग इनाम याफ्ता है जो अंबिया है, सिद्दीकीन है, शुहदा है और सालिहीन है, और क्या है इनकी खूब रिफाकत होगी, ये कुरान के अल्फाज है। अब आखिरी अब उसमें यह है कि अंबिया का दर्जा तो गुजर गया, सिद्दीकीन शुहदा, तो सालिहीन में तो कम से कम हम कोशिश कर सकते हैं ना, कि अल्लाह की रहमत को अगर हम हासिल करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सालिहीन के साथ शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं, कि जैसा कि सालिहीन ने किया। इसलिए हमें ये पैगाम भी है कि हम दुआ के साथ साथ नेक और साले बनने की पूरी कोशिश करें। इसलिए कि कुरान में इनाम मिलने वाले वो चार जो ग्रुप्स बताए गए हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, तो सालिहीन जिनका आखिर पर जिक्र हो रहा है, तो उसमें कम से कम हम शामिल हो जाएं, तो हम कोशिश करेंगे। और ये जो दुआ आ रही है, कितने करोड़ों लोग दुआ मांगते हैं नमाज में रोजाना, अगर हम उन करोड़ों लोगों की दुआ में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमको साले बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये आपका शायद सवाल भी है, मिड को इसमें आ सकता है होमवर्क में, या क्या है कि हम अगर करोड़ों लोगों की दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दुआ लेना चाहते हैं अगर हम उनकी, तो हम क्या करेंगे, हम साले बनने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उन करोड़ों लोगों में शामिल हो जाएं जिनकी दुआ में हम शामिल होना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें भी सालिहीन में बना दे, ताकि हम उनकी दुआओं से फायदा उठा सकें। तो सालेह बनने का और सालिहीन के साथ रहने का प्लान बनाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हम तसव्वुर एहसास का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए बहुत अहम है कि हम प्लान भी करें और अल्लाह ताला से तौफीक मांगे कि अल्लाह हम इस प्लान को कामयाब, इसमें हमें कामयाबी अता फरमा, कि हम तेरे जो सालेह बंदे हैं, नेक लोग हैं, उनके साथ हम उठे बैठे, उनके साथ रहने की हमें तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो तसव्वुर एहसास का इस्तेमाल करते हुए, सालिहीन को सामने रखते हुए, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं लोग, उनके साथ हम अपनी महफिल को लाजमी बढ़ाएं, और इसको जरा तसव्वुर एहसास के साथ काइंडली, अस्सलामु अलैना सलामती हो हम पर, अस्सलामु अलैना सलामती हो हम पर, व अला इबादिल्लाह और ऊपर अल्लाह के बंदों के, व अला इबादिल्लाह और ऊपर अल्लाह के बंदों के, सालिहीन जो नेक हैं, सालिहीन जो नेक हैं, अस्सलामु अलैना सलाम हो हम पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। एक दो मुकम्मल ट्रांसलेशन कीजिए, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। अलिम सिस्टर हमारी, आपका हैंड रेज है, आपका कोई क्वेश्चन है या अपना सर माइक अस्सलाम ओपन? वालेकुम। तो वालेकुम पूछना था सलाम। कि जो मिड क्विज में ये जो 11 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे, आप हमारा मिड क्विज को इसका ऑप्शन जो हमें मिलते हैं, तो क्या ये पेपर में ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे हमें? आप कह अच्छा रहे थे ये ना कुछ ऐसा होगा कि
اچھا ابھی آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے اور آخر پہ یہ سوال لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے سسٹر، یا درمیان میں پھر لے لیں گے، جی اینڈ پہ ریڈی رہیے گا، ابھی اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ علی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ تو سلام کتنی کی دعا ہے اس کو پورے تصور کے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اذان کے کلمات میں، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے پڑھا تھا وضو کے بعد کی دعا میں بھی۔ تو اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی کسی بات کو گواہی دینا کیا ہے؟ کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا۔ تو میں گواہی دیتا ہوں یعنی اپنی یقین اور ایمان کی بنیاد پر پریکٹیکلی کوئی بات بھی بتانا، یہ بھی گواہی میں آتا ہے۔ میری باتیں اور میرا عمل یہ بتا رہا ہو کہ میں زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی عبادت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو معبود مانتا ہوں، اسی کی جو ہے پرستش کرتا ہوں، اسی کے احکامات کو ماننے کی کوشش کرتا ہوں، اسی کو ایک واحد مانتا ہوں۔ تو یہ ساری جو ہے میری باتیں بتا رہی ہوں، میرا عمل بتا رہا ہوں، اور یہ اس کی میں گواہی دے رہا ہوں۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ، ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اچھا اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اچھا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، تو لا کا مطلب نہیں، نہیں کے لیے عربی میں 4 ورڈز ہیں، اور یہ کیوں آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ پہلے بھی آپ کو ایک سبق میں شاید بتایا گیا تھا، نہیں کے لیے 4 ورڈز، کیونکہ یہ قرآن میں 4340 بار آئے ہیں یہ لفظ مل کر نہیں والے۔ تو اس کو ذرا ریپیٹ کر لیجئے۔ ایک ہے لا، لا کا مطلب نہیں، اور ایک لفظ ہے ما، ما کا مطلب بھی نہیں، لم نہیں یعنی ماضی میں نہیں، ڈڈ ناٹ، اور لن ہرگز نہیں یعنی فیوچر میں۔ تو ذرا ریپیٹ کیجئے، لا کا معنی نہیں، ما نہیں، ماں کے اور بھی معنی ہیں کیا جو یہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ پیچھے بھی اس کی بات کر چکے ہیں۔ تو ایک مطلب نہیں ہوتا ہے، لم نہیں، لن ہرگز نہیں۔ ذرا ایک دفعہ پھر، لا کا مطلب یہ قرآن میں بہت زیادہ بار ہے تو اس لیے اس کو ریپیٹ کیجئے، لا نہیں، ماں نہیں، لم نہیں، لن ہرگز نہیں۔ علم، الہ معبود، اور الہ کی جمع کیا ہے؟ آلہتون۔ الہ کی جمع الہون، الہین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے، واو نون یا نون سے نہیں ہے، بلکہ یہ جمع مکسر ہے۔ جس طرح نبی کی جمع انبیاء بھی ہو سکتی ہے، نبیون نبیین کی بجائے، اس طرح الہ کی جمع آلہتون، یہ ٹوٹی جمع اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں، اس کو یاد رکھنا پڑے گا۔ الہ کی جمع کیا ہے؟ آلہتون، اور آلہتون میں جو گولتا ہے اس کو یاد رکھنا، یہ مؤنث نہیں ہے، یہ گولتا مؤنث نہیں ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جس طرح ملائکہ ہوتا ہے، ملائکہ، ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ ملائکہ، ملائکہ کسی کو پتا ہے؟ ملائکہ فرشتے، جی زبردست ماشاءاللہ، فرشتے۔ تو یہ ملائکہ میں جو گولتا ہے یہ بھی مؤنث کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جمع میں آ رہی ہے نا مؤنث کی گولتا، جمع میں جو گولتا آ رہی ہے وہ لازمی نہیں کہ مؤنث ہے، واحد میں مؤنث کی ایک آ رہی ہوتی ہے، جمع میں نہیں۔ تو آلیہتون میں جو گولتا ہے یہ مؤنث نہیں ہے۔ تو الہ کی جمع، جی زبردست، سسٹر نایا نے جواب دیا، ملائکہ کی واحد ہوتی ہے ملک، ملک ملائکہ۔ تو ملائکہ کی اگر واحد دیکھیں نا تو وہ ملکہ نہیں ہے، ملک ہے، ملک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی واحد میں گولتا نہیں ہے۔ اسی طرح آلیہتون کی واحد دیکھیں تو الہ ہے، اس میں گولتا نہیں ہے، یہ ہاں ہے، یہ گولتا نہیں ہے۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، تو یہ ایک سچا واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نے بتایا، ڈاکٹر نے، کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا، تو ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ تو یہ چونکہ ایمرجنسی میں زیادہ تر ایسے مریض لائے جاتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں، تو یہ عرب کنٹری کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی موت کے بہت قریب تھا، تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھے، یعنی کلمے کی تلقین کریں باپ کو، تو اس کا آخری وقت ہوگا۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا۔ اور یاد رکھیے وہ دونوں عربی ہیں، تو بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے، تو باپ جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا، یعنی باقی باتیں ساری عربی میں ہو رہی ہیں، وہ عربی میں کہہ رہا ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر زبان پہ نہیں آ رہا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو یاد رکھیے
ہمارا کوئی بھی نماز آخری ہو سکتی ہے، اور یہ دیکھیں کہ آپ کو نماز کے آخر پہ، تشہد میں نماز کے آخر پہ ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے، اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے پڑھیے، توجہ کے ساتھ پڑھیے کہ ہماری کوئی بھی نماز آخری ہو سکتی ہے، تو اس توجہ سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم دل سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اور احتساب، میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی فرما برداری کی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ برے دوستوں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، بری عادتوں کی وجہ سے۔ تو اس کو چیک کریں گے، پھر پلان کریں گے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا، اچھی جو ہے محفل بنانے کا، اور اچھی ایکٹیویٹیز رکھنے کا، اور دوسرے لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یہ بلکہ وہی آپ کا، اس کو ریپیٹ کیجئے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، علم، واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ اشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، اس کے ٹکڑے کریں گے تو وا اشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ، ان کا میننگ کہ، انا کا میننگ کہ، پیچھے پڑھتا نا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ان کا میننگ کیا تھا؟ کہ، یہاں پہ اشہدو انا کا میننگ کہ، اور یہاں پہ پھر وہی بات کہ انا، انا، یہ چار ورڈز ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ قرآن میں بہت زیادہ بار ہیں، تو اس کی اچھے سے پریکٹس کر لیتے تاکہ ہمیں ان کی میننگ یاد ہو جائے۔ تو میننگ یاد کیسے رہتے ہیں آسانی سے؟ فقروں سے، اور وہ فقرے جو ہمیں ہماری زبان عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں آتے ہوں گے۔ تو ان کا معنی کیا ہے؟ کہ، مثال، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ انا کا معنی کیا ہے؟ کہ، مثال، کہاں سے یعنی یاد رکھیں گے؟ اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا معنی کیا ہے؟ اگر، مثال، ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک، مثال، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ذرا مائکس بند رکھتے ہوئے آپ نے ایک دفعہ ترجمہ کرنا ہے، پھر مثال دینی ہے۔ ان کا معنی کہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ ان کا معنی کہ، مثال، اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا معنی اگر، مثال، انشاءاللہ۔ ان کا معنی بے شک، مثال، ان اللہ مع الصابرین۔ تو جب کبھی بھی آپ کو کوئی معنی بھول رہا ہو تو مثال کو سامنے لائیے۔ فرض کریں میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کا معنی کیا ہے، فوراً آپ کے ذہن میں آنے چاہیے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں پوچھتا ہوں ان کا معنی کیا ہے، تو آپ سوچنے کی بجائے آپ کہیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو مثالوں سے زیادہ زیادہ یاد رہے گا۔ چلے صرف معنی بتائیں۔ ان کا معنی کہ، انا کا معنی کہ، ان، اگر، انا، بے شک، ایک دفعہ پھر، ان کہ، انا کہ، ان، اگر، انا، بے شک۔ ذرا اس کو الٹا چلاتے ہیں، نیچے سے اوپر۔ انا کا معنی بے شک، ان کا معنی اگر، انا کہ، ان کہ، ایک دفعہ پھر نیچے سے اوپر۔ انا کا معنی بے شک، ان، اگر، انا کہ، ان کہ، عالم۔ اور یہ بہت اہم ہے، اس لیے آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے، چونکہ یہ قرآن میں زیادہ بار ہیں، جس طرح لا، ما، لم اور لم تھا، اس طرح ان، انا، ان، انا، علم، اشہد ان واشہد ان محمدن، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبدہ، اس کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، وا، رسول، ہو، تین ٹکڑے، اور اس کے رسول ہیں۔ رسول کی جمع رسول ہوتی ہے، رسول کی جمع رسول۔ اذان کے اسباق میں اس کی تشریح گزر چکی ہے، یہاں پر عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں۔ تو ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہم کو اللہ کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے، یعنی اس کا غلام بن کر رہنا چاہیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہم بہترین اللہ کے بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے عبد، یعنی اللہ کے عبد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم جو ہے اسوہ حسنہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی سورہ بقرہ میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت، یعنی وسط امت، یعنی بیچ والی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔
ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عظیم الشان اور بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہم کو سارے لوگوں پر شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے. تو یہ اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے گواہی دینی ہے. ہم بیچ کی امت ہیں. ہر نماز کی تشہد میں، یعنی اتحیات میں، پانچوں اذانوں میں، پانچوں اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے لیے بہت اہم کام ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. چلیں جی، پورے تصور اور احساس کا استعمال کرتے ہوئے ذرا میرے ساتھ پریکٹس کیجیے. وہ اشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ گواہی دینا، شہادت دینا، یعنی میری باتیں، میرا عمل یہ بتا رہا ہو، میری باتیں اور میرا عمل یہ بتا رہا ہو کیا ہے، ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کو من و عن تسلیم کرتا ہوں، ان کی تعلیمات کو تسلیم کرتا ہوں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا عمل بتا رہا ہوں اور میری باتیں بتا رہی ہوں. تو اس کو پورے تصور کے ساتھ، وہ اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے بندے ہیں، وہ رسول، اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے علم. الحمدللہ. تو ہمارا قرآن پارٹ مکمل ہوا. ایک مختصر سی بریک، پھر ہم اس کے بعد قرآن گرامر پارٹ کر لیں گے. جی، تو ہمارا دوسرا پارٹ ہے پارٹ بی. آپ لوگ میں اس لیے مائکس اوپن کراتا ہوں کہ آخر پہ ہم اگر کر لیں تو ٹائم بچ جائے گا. ابھی ٹائم تھوڑا ہے تو شاید گرامر کی پریکٹس میں ہمیں کچھ جلدی سے کرنا پڑے. تو دوسرا پارٹ 8ویں سبق کا، جس میں ہم آج انٹرسٹنگ چیزیں انشاءاللہ کریں گے. یہ چیٹ باکس میں جواب دیکھ لیجیے گا. اسرار بھائی، سسٹر ریدا عزیز نے جو لکھا ہے، میں نے وہی بتایا تھا. میں نے کافی ڈیٹیل سے میرے خیال میں اس پہ بات کی تھی. اور قواعد میں آج ہم پڑھیں گے ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا. اور یہ اسماء اشارہ ہوتے ہیں. بہرحال گرامر ٹی پی اے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. ٹی پی اے کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. میرے ساتھ ذرا دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کر کیجیے. اور یہ سارے کام ہم نے کرنے بھی ہیں. الفاظ یا کلمے کی، قرآن میں آنے والا لفظ یا کلمہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے. یا اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. کیسے پتا چلے گا اس میں؟ ابھی آپ بات کر رہے تھے الصلوات، تو شروع میں ال تھا. یا تو شروع میں ال ہوگا، یا آخر پہ ان، ان، ان. جیسے مسلمون، مسلمان، مسلمین، یا اون، اینات، مسلمون، مسلمین، مسلمات. تو یہ نشانی ہے. ترجمے سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کسی چیز کا نام ہے یا کسی کی صفت ہے. جیسے کتاب مکہ، یا صفت کیا ہے؟ مسلم، مومن وغیرہ. اور فعل کیا ہے؟ جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. ٹھیک ہے، جیسے فتح یا عملونا، یعنی ترجمے سے آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ وہ کام اس میں ہو رہا ہے، اور زمانہ بھی پہ جا رہا ہے کہ ماضی میں ہو رہا ہے، مستقبل میں ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے. اور جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں، وہ حرف ہے. یا جو اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے اس کو حرف کہتے ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے ڈیٹیل سے. آپ یاد رکھنے کے لیے مثالیں یاد رکھ سکتے ہیں کہ لام کے لیے لی، یعنی لیے کے لیے ہم نے مثال کیا لی تھی؟ الحمدللہ. مین کے لیے کیا مثال لی تھی؟ من الشیطان. ان کے لیے کیا مثال تھی؟ رضی اللہ عنہ. تو یہ مثالوں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اور آگے آپ یہ پورے بھی کریں گے. بی کے لیے کیا مثال تھی؟ بی کا مطلب ہوتا ہے سا یا کے ساتھ، تو باللہ ہے. ٹھیک ہے، یا بسم اللہ، نام سے، نام کے ساتھ، بسم اللہ. اور میں فی سبیل اللہ، فی کی معنی میں، فی سبیل اللہ سے. اور علی کا مطلب پر، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر. تو اس سے آپ یاد رکھ لیں گے. اسی طرح الیہ کا مطلب تھا طرف، کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. اور معا کا مطلب کیا تھا؟ ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. اور عندہ کا مطلب کیا تھا؟ پاس. کم ریالن عندہ کا، کتنے ریال ہیں آپ کے پاس. تو یہ مثالوں سے یاد رکھیں گے انشاءاللہ. چلیے، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. آج کے سبق میں حرف جر کے بارے میں 4 باتیں ہم کریں گے. 3 ہے لیکن ہم اس کو 4 میں کنورٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ابھی تک ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں نا، حروف میں حروف جر پڑھے تھے، پریپوزیشنز پڑھے تھے، وہ کتنے تھے؟ تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ لی، من، ان، بی، فی، علا اور الا. یہ کتنے بار ہیں؟ یہ 7 ہم نے پڑھے تھے حروف جر. ٹھیک ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا آپ کے خیال میں یہاں پہ کوئی؟
چونکہ 3 پڑھے تھے، پھر 3 پھر 3، تو یہ تو 9 تھے میرے خیال میں، یہ 7 کیوں ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے سسٹر نایاب؟ سر آپ وہ نے اسم بتایا تھے. تھا کہ اندا اور ما جو ہے اس میں ان کا بعد میں ذکر کریں گے، یہ حروف جر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں لیکن حروف نہیں ہیں. ایکسلنٹ، زبردست. اسم کے تو طور پہ استعمال یہ جو ہے یہ سارے، یہ تو حروف ہم اس کو کہیں گے 7 کو، یہ حروف ہیں. ٹھیک ہے. مع آئندہ ہم نے جو پڑھے تھے یہ اصل میں اسم ہوتے ہیں. مع اور آئندہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، لیکن حروف جر کی طرح یہ کام کرتے ہیں، پریپوزیشن کے طور پہ یہ استعمال ہوتے ہیں. تو بس یاد رکھنے مع اور آئندہ حرف نہیں ہے، اسم ہے، لیکن حروف جر کی طرح کام کرتے ہیں. جزاک اللہ. تو 4 باتیں کون سی حروف جر کے بارے میں، یہ اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں اور کوشش کریں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس اپنی انڈرسٹینڈنگ تک رہیں گے اس حد تک کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آ جائے. اور میں آپ سے گزارش یہ کروں گا سب سے کہ ہم نے قرآن کو زندگیوں میں لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. باقی ڈسکشنز تو ہوتی رہیں گی، ہم اس چیز کو دیکھیں گے جو ہمارا کورس ہے، صرف اس حد تک جائیں گے. چلیں جی، پہلی بات ہے حروف جر کے بارے میں جو 4 باتیں، کہ ہر زبان کا حروف جر یا پریپوزیشن الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جیسے ایک لفظ ہے آمنتو باللہ، تو اس کا ترجمہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا. تو بی کا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ پر. اس سے پہلے ابھی شاید بردر کے ڈسکشن گروپ میں یہ مسئلہ چلا تھا بی کے حوالے سے. تو چونکہ آپ آگے چلے جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو مسئلہ بنتا ہے. میں آپ سے پھر گزارش کروں گا، جتنا پڑھا ہے بس اس پہ ہی بات کریں گے. اگر آپ کو کچھ آتا بھی ہے تو اس پہ بات بالکل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، میں بھی نہیں کروں گا، آپ بھی نہیں کریں گے. اگر کہیں پہ ضرورت ہوئی تو ہم اس کو بتا دیں گے کہ یہ آگے کی بات ہے، ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. اگر کوئی اس میں آدمی ذکر بھی کر لیتا ہے، میں کروں یا آپ کروں. تو باللہ بی کے اس کے پہلے ہم نے مانی پڑھے تھے بسم اللہ سے، نام کے ساتھ یا نام سے کے ساتھ سے ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ہم نے اعوذ باللہ، میں پناہ میں تو اللہ کی. تو بی کے 2 میننگ پڑے تھے، سے یا کے. تیسرا میننگ بھی آ گیا پر. تو پر تو ہم نے یہ نہیں پڑھا. تو مطلب کیا ہے کہ حروف جر کا جو اصل معنی ہے نا، وہ آپ نے نہیں لینا. یہ اس کے ایکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکشن کیا کر رہا ہے حروف جر. تو یہاں پہ جب بھی ایمان لانے کی بات ہوگی عربی میں، اس کے ساتھ حروف جر جو ہے بی لگے گا. اردو میں بے شک اس کا معنی آپ پر کریں، لیکن عربی میں آپ اس کا معنی جو ہے وہ حروف جر ایمان کے ساتھ بی لگائیں گے. ایمان کے ساتھ بی لگے گا، یہ یاد رکھنا ہے. تو ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. ٹھیک ہے. عربی میں الگ ہے، اردو میں الگ ہے. اچھا، انگلش میں دیکھیں تو اور ڈفرینٹ ہو گیا. آئی بلیوڈ آن اللہ نہیں ہے، آئی بلیوڈ ان اللہ، کیونکہ انگلش میں بلیو کے ساتھ ان لگتا ہے. اسی طرح عربی میں ایمان کے ساتھ بی لگتا ہے. تو بس یہ چیز ہے. تو اس وجہ سے آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے، چونکہ ہم اس کا لفظی ترجمہ کرنے لگ جاتے ہیں حرف جر کا یا پریپوزیشن کا. تو لفظی ترجمہ نہیں کرنا، وہ ایکٹ کیا کر رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. تو اس حساب سے یہ چینج ہو سکتا ہے. ایک بات ہوگی، ہر زبان کا حرف جر الگ ہو سکتا ہے. دوسری بات، حرف جر کبھی عربی میں موجود ہوگا مگر دوسری زبان میں سرا سے ہوگا ہی نہیں. بلکہ یہ اگر انگلش میں دیکھیں تو انگلش کے اندر بھی دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں I say to you, I tell to you, I tell you. tell to تو نہیں کہتے نا، say to you. میں آپ سے کہتا ہوں I tell to you، تو شاید میننگ تو سیم ہو رہا ہے، لیکن سے کے ساتھ ٹو لگ رہا ہے، ٹیل کے ساتھ ٹو نہیں ہے. یعنی ایک ہی زبان کے اندر بھی ایک میں حرف جر ہے، ٹو ہے، دوسرے میں نہیں ہے. اسی طرح کراس لینگویج میں دیکھیں، اغفر لی، بخش دے میرے لیے. تو اردو میں ترجمہ ہم اس کا یہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بخش دے مجھے. لیے کا ترجمہ کہیں نہیں ہے. یہ جو اغفر لی میں جو حرف جر لام لگ رہا ہے، لیے جس کا مطلب ہوتا ہے، آپ اردو میں ترجمہ لیے نہیں کرتے. آپ اغفر لی کا کہتے ہیں بخش دے مجھے، یہ نہیں کہتے بخش دے میرے لیے. تو یہ یاد رکھیے، کبھی کبھی حرف جر ایک زبان میں ہے دوسری میں نہیں ہے. جیسے انگلش میں دیکھیں، آپ یہ نہیں کہتے فار گیو فار می، فار گیو می، کیونکہ فار گیو کے اندر ہی فار موجود ہے. ٹھیک ہے. ویسے اس میں دیکھیں تو شروع میں فار آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر ورب کے اندر بھی فار موجود ہے. تو فار گیو می، اس میں آپ کو فار لگانے کی علیحدہ ضرورت نہیں ہے. تو ایک زبان میں حرف جر ہے، دوسری میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا کیا ہے، کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوگا، دوسری زبان میں ہوگا. مثلا عربی میں ورحمنی، اور رحم کر مجھ پر. ورحمنی میں اردو میں کر رہے ہیں مجھ پر، اردو میں حرف جر کیا لگ رہا ہے؟ پر. تو یہاں پہ کوئی پر کے لیے لفظ استعمال نہیں ہو رہا. ورحمنی اور رحم کر مجھے تو نہیں ہے نا، مجھ پر ہے. تو عربی میں پر کے لیے کوئی پروزیشن نہیں ہے، لیکن اردو میں ہے. اور اسی طرح اگر انگلش میں دیکھیں تو آن آ رہا ہے،
اینڈ ہیو مرسی آن می. تو کبھی عربی میں حرف جر نہیں ہوگا، دوسری میں ہوگا، دوسری زبان میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح چوتھی بات کیا ہے، حرف جر یعنی پریپوزیشن چینج کرنے سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جیسے اردو کی مثال لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں لکڑی سے مارا، تو یہ خطرناک بات ہے کسی کو لکڑی کے ساتھ مارا. لکڑی سے یا کے ساتھ ایک ہی بات ہے، لکڑی سے مارا. اب ہم اس کو وہی ورڈ ہے، درمیان میں سے کی بجائے کو لگا دیتے ہیں، لکڑی کو مارا. وہی فکر ہے، سے اور کو چینج کیا. تو دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے، لکڑی کو مارا، کوئی اس میں میرے خیال میں خطرناک بات نہیں ہے. کتنا چینج آ گیا میننگ میں صرف سے اور کو لگانے سے، حرف جر سے. انگلش مثال میں آپ کہتے ہیں گیٹ. گیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز لاؤ میرے خیال میں. ٹھیک ہے، گیٹ ان کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں کہتے نا کہ کوئی چیز اندر لاؤ، اندر آ جائیں. دیکھیں ان لگانے سے پورے کا پورا معنی چینج ہو گیا. گیٹ آؤٹ، باہر نکل جائیں. ٹھیک ہے، گیٹ اپ، کھڑے ہو جائیں. گیٹ ڈاؤن. تو یعنی آپ پریپوزیشن چینج کرتے جائیں تو پورے کا پورا معنی چینج ہو جاتا ہے. تو حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، چوتھی بات ہے. اور اس کی ایک بہترین مثال ہے ہماری اکثر جو ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. تو فصلی لربک اس کا مطلب صلی، نماز پڑھ، لی ربک، اپنے رب کے لیے. تو صلی لی ربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. تو صلی علی محمد کا معنی کیا ہے؟ ذرا بتائیے مجھے، کون بتائے گا؟ صلی علی محمد. رحمت جی، بیج محمد صلی اللہ علیہ رحمت وسلم بیج پر۔ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پر. اب دیکھیں یہ سلی اوپر ہے، اس کا مطلب ہے نماز پڑھ. سلی کا مطلب ہے نماز پڑھیے، اور نیچے جو سلی ہے اس کا مطلب ہے رحمت بھیجیے. تو دونوں میں ڈفرنس آ گیا، اتنا فرق. یعنی ایک ہی میننگ ہے، ایک ہی ورڈ ہے، میننگ چینج ہو گئے. کیوں چینج ہو گئے بتائیے ذرا جلدی سے، آپ خود بتائیے. حرف جر نے تبدیل کر دیا. یعنی پریپوزیشن آپ نے چینج کیا. پہلے لی لگایا تو سلی کا معنی ہو گیا نماز پڑھیے، الا لگایا تو سلی کا معنی ہو گیا رحمت بھیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ چار باتیں ہم نے پڑھی. تو ان کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ہر زبان کا حرف جر الگ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک زبان میں حرف جر کچھ ہے، دوسری زبان میں کچھ ہو سکتا ہے. تو اس سے پریشان نہیں ہونا. کبھی بھی حرف جر کا لفظی معنی نہیں کرنا، اس کا ایکشن دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کبھی حرف جر عربی میں موجود ہوگا، دوسری زبان میں سرے سے ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، عربی میں موجود ہے، دوسرے میں نہیں ہے. اور تیسری بات کیا ہے؟ کبھی حرف جر پریپوزیشن عربی میں نہیں ہوگا لیکن دوسری زبان میں ہوگا. اور چوتھی بات کیا تھی؟ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جائے گا. جیسے صلی لی ربک، صلی علی محمد. ٹھیک ہے، تو یہ چار باتیں ہیں. تو اس سے مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی کنفیوژن دور ہو جائے گی جو اس طرح کے سوال آتے ہیں. چلیں جس کو دوبارہ بھی ریپیٹ کر لیں اپنے اشارے کے الفاظ دیکھتے ہیں جلدی سے اس کو کوئکلی. ہم ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، اس کے لیے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں. جیسے انگلش میں کہتے ہیں دس. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے تو دس. سامنے والی کہتے ہیں دیٹ، وہ، دس دیٹ. تو عربی میں بھی اشارے کے لیے. اچھا، اس سے پہلے جو ہم یہ اشارے کر رہے تھے نا، یہ تو اشارے تھے ہم ویسے اپنے دماغ کو سمجھانے کے لیے تھے. فرض کریں آپ کہتے ہیں وہ ایک مسلمان ہے، تو اگر آپ اشارہ نہ کریں، آپ کہیں وہ مسلم، تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اشارہ کریں. اشارہ کرنے کا مطلب یہ کہ ہمارا دماغ سمجھ رہا ہے وہ مسلم. اب یہ جو ہے نا، یہ اسپیسیفک اشارے کے الفاظ ہیں، اشارہ کر کے بتاتے ہیں. فرض کریں آپ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، کہ میری فرض کریں یہ ایک نوٹ بک پڑھی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ نوٹ بک ہے، تو میں اشارہ کر کے بتاؤں گا. یہ اشارے کے الفاظ ہیں. میں اشارہ کر کے کس چیز کا بتاتا ہوں، تو یہ ڈائریکٹ اشارے کے الفاظ ہیں. تو چلیے ذرا ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں، ابھی مذکر کی بات کرتے ہیں اشارے کے الفاظ کے لیے. میں اگر بتاتا ہوں کہ کوئی چیز میرے سامنے پڑی ہے نیچے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اور میں نیچے رائٹ ہینڈ ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے، شہادت کی انگلی ہے، اور اس کو نیچے اشارہ کر کے کہیں گے ہاذا. میرے ساتھ ذرا ریپیٹ کیجیے، ہاذا یہ، ہاذا یہ ایک ہے، ہاذا یہ. اور اگر زیادہ چیزیں نیچے پڑی ہوں تو میں کہوں گا ہا اولائے یہ سب، ہا اولائے یہ سب، ہاذا یہ، ہا اولائے یہ سب. ذرا ریپیٹ کیجیے، ہاذا یہ، ہا اولائے یہ سب. اس کو ذرا 3 دفعہ ریپیٹ کیجیے ترجمہ کرتے ہوئے. ہاذا یہ، ہا اولائے یہ سب، ہاذا یہ، ہا اولائے یہ سب، ہاذا یہ، ہا اولائے یہ سب. علم. چلیں اب ذرا کوئی آپ کے سامنے چیز ہے، تو ویسے ہم نے 2 اشارے کیے تھے. ہم کہتے تھے ہوا وہ، رائٹ سائڈ پہ آپ کے تھا بالکل کندھے کے پیرل میں سیدھا، اور ایک سامنے تھا آپ کا اشارہ انتا.
ان کے درمیان میں یعنی ہوا اور انتا کے درمیان میں 45 ڈگری پہ کونے میں فرض کریں آپ کا یہ اشارہ ہونا چاہیے، اور آپ اشارہ کیجئے ذرا، سیدھا نہیں کرنا، ادھر نہیں کرنا، سینٹر میں کونے پہ، اور کہیے ذالکا وہ، ذالکا وہ، ذرا بولیے رائٹ ہینڈ سے، ذالکا وہ 3 دفعہ، ذالکا وہ، ذالکا وہ، ذالکا وہ، اور زیادہ اگر چیزیں سامنے تو ہم کیا کہیں گے 4 انگلیوں سے اولائکا، بولیے ذرا اولائکا وہ سب، اولائکا وہ سب، اولائکا وہ سب، اولائکا وہ سب، ایک دفعہ پھر اولائکا وہ سب۔ چلیے ان دونوں کے لیے یعنی واحد اور جمع جو سامنے ہے، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، مجھے امید ہے آپ اشارے کریں گے، اشارہ سامنے نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، درمیان میں ہے، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، بغیر ترجمے کی، چونکہ ترجمہ ہمارے دماغ میں چاروں کو اشارے بتا رہے ہیں، ہاذا ہا اولائی 3 دفعہ، ہاذا ہا اولائی، ہاذا ہا اولائی، ہاذا ہا اولائی، ذالکا اولائکا، ذالکا اولائکا، ذالکا اولائکا، ذالکا اولائکا۔ علم آپ میں سے کون دہرانا چاہے گا اس کو جلدی سے اشارے کرتے ہوئے؟ کوئی ایک آدمی دہرائے، صرف جس کا پہلے ہینڈ ریز ہوا ہے۔ سسٹر نایاب کا ہینڈ پہلے ریز ہوا ہے تو آپ دہرائیے، باقی سب لوگ ساتھ۔ ہاذا ہاؤلائی، ذالکا اولائکا۔ اولائکا ترجمہ کیجئے ذرا سسٹر، ہاذا ہاذا یہ، ہاؤلائی ذالکا یہ ہاؤ، سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ زبردست ماشاءاللہ، باقی سب لوگ ساتھ ساتھ کرنے، اور یہ قرآن میں 1000 بار ہیں، ہاذا ہا اولائی، ذالکا اولائکا، اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، عربی بول چال۔ ہم کہتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا نا وہ مسلمان ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اشارہ کر کے بتاتے کہ یہ مسلمان ہے، تو ہم کہیں گے ہاذا مسلم۔ فرض کریں آپ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاذا مسلم، یہ مسلمان ہے، تو ذرا اشارہ کر کے بتائیے ہاذا مسلم، یہ مسلمان ہے۔ اور زیادہ مسلمان تو کیا کہیں گے، ہا اولائی مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں۔ اور سامنے والے کہتے ہیں ذالکا مسلم، وہ مسلمان ہے، ایک مسلمان، ذالکا مسلم، اور زیادہ ہو تو اولائکا مسلمون۔ ذرا ریپیٹ کریں، ہاذا مسلم، ہا اولائی مسلمون، یعنی جمع ہے، تو ہا اولائی جمع ہے، مسلمون بھی جمع۔ ذالکا مسلم وہ مسلمان ہے، اولائکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں۔ علم ذالکا کی جمع کیا ہے، جلدی سے بتائیے، اے بی سی ڈی۔ ذالکا یہ تھا سامنے، ذالکا وہ، اس کی جمع کیا ہے، اولائکا اولائکا، ایکسیلنٹ، سی آپشن، ذالکا اولائکا، جو لوگ اشارے کر رہے ہیں ان کے لیے آسان ہے، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، یہ جمع ہو گئی۔ ہاذا صالح، یہ نیک مرد ہے، اس کی جمع کیا ہوگی، یہ زیادہ نیک مرد ہے، صالحون ہوتا ہے جمع کے لیے۔ اولئک صالحون۔ ماشاءاللہ، چیٹ باکس میں سب کے جواب ٹھیک ہے، ہا اولائے صالحون، ہاذا کا ہا اولائے، صالح کا صالحون، زبردست ماشاءاللہ۔ چلیں جواب دے، من ہاذا، کون ہے یہ، کون ہے یہ، جواب دیجئے سب لوگ، سب لوگ۔ مسلم، ہاذا مسلم، مسلم، ہاذا ہاذا مسلم، مسلمون، ایکسیلنٹ۔ اور من ہا اولائی، کون ہے یہ سب، ہؤلاء ہا اولائے مسلمون، زبردست۔ من ذالکا، کون ہے وہ، ذالک ذالکا مسلم۔ من اولائکا، کون ہے وہ سب، اولائکا مسلمون، زبردست ماشاءاللہ۔ تو یاد رکھنا ہے، من ہاذا، ہاذا مسلم، من ہا اولائے، ہا اولائے مسلمون، من ذالکا، ذالکا مسلم، من اولائکا، اولائکا مسلمون۔ تو یہ عربی بول چال اصل میں آپ کو پریکٹس کے لیے، تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ الحمدللہ۔ چلیں جی، ہاذا تھا مرد کے لیے یہ، تو مؤنث کے لیے جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا، ہوا وہ مرد، تو مؤنث کے لیے کیا تھا، وہ عورت، ذرا بتائیے، ہوا وہ مرد ہیا، مؤنث، ہیا، ہیا، ایکسیلنٹ۔ تو ہاذا یہ مذکر ہے، تو یہ مؤنث کے لیے ذرا الٹا ہاتھ نیچے کیجیے اور بتائیے کیا ہے، ہذہ، ہاذی، ایکسیلنٹ۔ تو ہاذا یہ مذکر، ہاذی یہ مؤنث، ذرا ریپیٹ کیجیے، ہاذا کی مؤنث بتائیے، مؤنث ہاذا کی، ہاذی، ہذہ، ایک دفعہ پھر ہاذی کی مؤنث، ہذہ، ہاذی، ایکسیلنٹ۔ تو یہ سنگل کی بات ہوئی، ہاذی یہ مؤنث ایک۔ اب ہم نے کہا تھا اشارہ کیجیے مذکر کا، ذالکا وہ مذکر، ذالکا وہ مذکر،
تو عورت کے لیے لیفٹ الٹا ہاتھ آپ کا الٹا ادھر آ جائے گا، اور یہ تلکا ترچا ادھر نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، یہ ہے درمیان میں. تل فورٹی کا وہ عورت، ٹھیک ہے، تلکا دیٹ جیسے کہتے ہیں دیٹ، تل کا. تو ذرا بتائیے، میں مذکر کہتا ہوں ذالکا وہ مرد، مؤنث تلکا تل وہ کا وہ تلکا عورت، تل کا تلکا وہ عورت، ذالکا وہ مرد، تل کا ذالکا وہ تلکا عورت وہ تلکا مرد وہ عورت، تل کا ذالکا وہ مرد، تل کا وہ عورت وہ عورت وہ عورت. ایکسیلنٹ. اور وہ ہاذا عورت یہ مرد یا مذکر کہیں، چلے ہاذا یہ مذکر، ہاذی ذالکا یہ ہذہ ہاں یہ مؤنث، مؤنث یہ حاضی مؤنث، یہ مؤنث. ہاذا یہ مذکر، ہاذی یہ مؤنث مؤنث یہ مؤنث. اور ذالکا وہ مرد، تل کا تل کا وہ وہ عورت عورت. وہ وہ عورت. مؤنث. یہ اچھے سے یاد کر لینا آپ نے. اور چلیں سوال جواب. ہاذا مسلم یہ مسلمان ہے، تو مؤنث کیا ہوگی بتائیے؟ ہاذہ ہاذی مسلم ہذہ مسلمۃ مسلمتن، مسلمتن. ہاذی مسلمتن. اور ذالکا مسلم وہ ہاذہ مسلمان ہے، اشارہ کیجیے، ذالکا مسلم وہ تلکا مسلمان ہے. مسلم تو عورت تل کا تلکا مسلمۃ تلکا مسلمتن مسلمتن. وہ عورت مسلمان ہے. ایکسیلنٹ. ہاذا مسلم، ہاذی مسلمتن، ذالکا مسلم، تلکا مسلمتن. تلکا مسلمۃ یہ اشارہ کرتے ہوئے ہاذا کا مؤنث بتائیے. ہاذا یہ مرد مؤنث، ہذہ ہاذی. ہذہ ایکسیلنٹ، ہذہ زبردست. اچھا، اگر میں آپ سے سوال یہیں پہ کر لوں کہ ہاذا صالح، میں کچھ آپ کے منٹ اوپر لوں گا، اس کے لیے معذرت. ہاذا صالح یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر مذکر ہے. تو اس کی مؤنث بتائیے ہاذا صالح کی. ہذہ صالحۃ صالحۃ حاضی صالحاتن. ہاذہ صالحات، صالحاتن. بولتا آ جائے گی صالحاتن. زبردست، ماشاء اللہ. تو اس طرح کے سوالات آپ کہیں گے، اس کو اچھے سے آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. ورک بک کی پریکٹس آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ پہ ہے، چونکہ آپ نے یہ پورا کرنا ہے. جیسے یہ ہاذا تھا تو یہ مکمل کرنا ہے. ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے ہاذہ اور تلکا. اچھا، ایک چیز یہاں پہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے بات کی تھی یہاں پہ، جلدی سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. چونکہ ہم نے کہا تھا ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا، 4 اشارے تھے، یہ سب، وہ سب. لیکن جب مؤنث کی بات کی تھی تو مؤنث کے لیے ہم نے صرف کہا تھا ہاذہ اور تلکا. تو مؤنث کی جمع کیوں نہیں ہم نے بتائی تھی؟ واحد مؤنث کی سیم جمع ہے، کیوں نہیں بتائی؟ مذکر و مؤنث کی سیم جمع ہے. سیم ہے۔ تو یہ تھا سیم مذکر کے سر لیے. اگر مؤنث کے لیے اگر اس کو میں کرنا چاہوں اس ٹیبل کو، تو ہاذا کی مؤنث تو تو ٹھیک ہے، آپ نے بتا ہاؤلائی دی ہاذہ ہی، یہ تو چینج ہو گئی. ہذہ لیکن مؤنث کی جمع یہی ہوگی ہاؤلائی، یہی ہوگی. میں ڈیش کر رہا ہوں، ہاؤلائی یہی مؤنث ہے. جبکہ ذالکا مذکر تھا، اس کی مؤنث کیا تھی؟ اولائکا تلکا تل کا تل کا، ٹھیک ہے نا. تلکا ذالکا وہ مرد، تل کا وہ عورت. لیکن ذالکا کی جو مؤنث ہے، سوری، اولائکا، اولائکا وہ مرد تھے، تو مؤنث کے لیے بھی وہ ذالکا عورتیں کی کیا ہوں جمع. گی؟ یہی ہوگا، اولئک ہی اولائکا اولائکا. تو مؤنث کے لیے اور مذکر کے لیے جمع جو ہے وہ سیم ہوگی، جمع سیم ہے۔ جمع سیم ہوگی. یعنی مؤنث کے لیے بھی ہا اولائے یہ سب عورتیں ہوگی، جس طرح مذکر کے لیے ہا اولائے یہ سب مرد، مؤنث کے لیے بھی ہا اولائے یہ سب پانی مرد دیجیے۔ عورتیں. اور جس طرح اولائکا وہ سب مرد تھے، تو عورتوں کے لیے بھی اولائکا وہ سب عورتیں. تو جمع میں کوئی چینج نہیں ہے، صرف اس میں واحد میں چینج ہے. امید ہے اب میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا، اور ہم جلدی سے اس کو مکمل کرتے پھر سوالات میں آخر پہ لے لوں گا. تو یہ ورک بک اس طریقے سے کرنی ہے. یہ سارے بتانے ہاذا، ہا اولائے، ذالکا، اولائکا، ہاذہ، تلکا، اور واو لگانا ہے، پھر ان کے ساتھ فا لگانا ہے، تاکہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. لکھنا لازمی ہے، لکھنے سے آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی. اور یہ سوالوں کے جواب اپنے دینے ہیں. یہ کل انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پریکٹس بھی کروا دی جائے گی. کسی سوال میں ایشو ہوتا ہے تو پوچھ لیا کریں، آپ کے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر کے نمبر دیے گئے ہیں، ان سے رابطے میں رہیے. اور یہ عربی میں سوالوں کے جواب بھی اسی طریقے سے آپ کریں گے، اشارے کرتے ہوئے، ٹکڑے کر کے، ترجمہ کرتے ہوئے کریں گے تو ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأ القرآن فإنه يأتي یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کرے گا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اپنے ساتھیوں کے لیے، لی اصحابی، اپنے ساتھیوں کے لیے، یعنی جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، یعنی قرآن کے جو ساتھی ہیں، وہ اس کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا کہ جو اس کے قاری ہیں، تو صرف قرآن کے جو پڑھنے والے ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں. تو ہم سب کیا کریں گے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں. پہلا قدم کیا ہوتا ہے
سب سے پہلے اسے تعلق جوڑنا ہوتا ہے، اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں جب ہم ساتھ ہوم ورک کی بات کہتے ہیں، تو آپ سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ چلتے پھرتے قرآن کو کم از کم 5 منٹ پڑھیے، دیکھ کر پڑھیے، جو آپ کو زبانی یاد ہے پڑھیے۔ تو قرآن کے ساتھ پہلا تعلق تو جوڑنا ہے کہ قرآن کو پڑھنا تو شروع کریں نا، ہماری زبان پہ تو الفاظ آنا شروع ہو جائیں۔ تو پہلا ہوم ورک ہمارا یہی ہے کہ کم از کم 5 منٹ قرآن کی تلاوت کیجیے، دیکھ کر، یا جتنا آپ کو زبانی یاد ہے۔ تو انشاءاللہ ویسے بھی ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، اگر قرآن کو تھوڑا سا ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمارے اوپر اثر بھی اچھا ہوگا، اور جو ہے قرآن سیکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ تو پہلا قدم ہمارا کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا شروع کریں۔ سبق نمبر 8 کے اختتام پہ آپ نے 93 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 27,536 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ 7 ہوم ورک آپ کو بار بار بتائے جاتے ہیں، اس کو اچھے سے کرتے رہیں، یعنی ان کے نمبر نہیں ہے، یہ صرف آپ کی اچھی پریکٹس کے لیے تاکہ آپ کا سیکھنا آسان ہو جائے۔ تو آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔